अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले इस नॉवल के सेकंड पार्ट को, और इस नॉवल का ये होगा इस नॉवल का लास्ट पार्ट। जिसको इस नॉवल के फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। ये लो संभालो एक और जिम्मेदारी, सना ने गुस्से से जैन को अस्मारा के सामने किया, और वो खड़ी की खड़ी रह गई। जो लोग अपने बारे में नहीं सोचते जमाना उन पर ऐसे सितम ढाता है। अम्मी ने तो साफ कह दिया है हमसे नहीं होती खिदमत। अब्बू खेल सकते हैं, खिला सकते हैं, बाकी देखभाल। नबीला अपनी शादी की तैयारियां कर रही है। मुझे उबैद के काम बहुत हैं। रहे रही तुम, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाएगी। उसका दिल लहू लहू होने लगा। धीरे से बेड के किनारे पर बैठ गई। सना धीरे से हाथ बढ़ाकर जैन को करीब कर लिया। इंसान दूसरों के लिए ही तो इस जिंदगी में जीता है। जैन के बालों में हाथ फेरा। बच्चे तो बहुत मासूम फरिश्ते होते हैं, इनसे क्या कदरत रखना। हाँ अब बन जाओ माँ। माँ औरत तो होती ही पैदाइशी माँ है, कोई ज़रूरत नहीं है। सना का लहजा चटा गया। ऐसे खुदगर्ज की न फितरत लोगों के काम आने की। उसने तुम्हें दिया ही क्या है? एक हक तो वो दे नहीं सका, कम ज़र्फ। सना को बेहद गुस्सा था। प्लीज़ सना, मैंने कहा ना, मुझे मांगने की खुशियाँ नहीं चाहिए। भुगतो फिर। सना जल गई। क्या नाम है आपका? झुककर जैन को हाथ थाम लिया। जैन, वो धीरे से बोला। से बोल से कौन सी क्लास में पढ़ते हो? प्रेप टू। अच्छा, और क्या क्या खेलते हो? बाल सवारे। मुझे फुटबॉल अच्छा लगता है, मगर मेरे पास बड़ी वाली बॉल ही नहीं। ओहो, इतनी मासूमियत भरे लहजे में कहा कि उस पर प्यार आ गया। सना कीनत तो नज़रों से इन्हें देख रही थी। उसे फ़ोन कर जल कर खड़ी हुई। और कहो कि ले जाओ इसे, मैं खुद गर्ज इंसान की औलाद को नहीं पाल सकती। सना पाँव पटक कर बाहर जाने लगी। फिर क्या होगा? सर उठाकर जाती हुई सना को देखा। वो अपने बच्चे की खातिर तरस, भीख, मोहब्बत की चंद बूंदें, और मुझे ऐसी सौगात नहीं चाहिए। बेगर्ज बेलौस मोहब्बत चाहती हूँ मैं। सना ने दरवाजे में खड़े खड़े पलटकर उस अजीब और गरीब लड़की को देखा। इतना तो मेरा हक है ना, मेरा, कि मुझे पकीज़ा पर खुलूस मोहब्बत मिले। मुझे मेरे हक से कोई दस्तबरदार नहीं कर सकता, और अगर नहीं मिलती तो ना मिले। कोई क्यों? जैन मुस्कुराई। अपनों का खुलूस और अपनों की चाहत तो थी। चाहत तो है। सना पलटकर बाहर निकल गई। असमारा जैन की जाने मतवज्जा हो गई। रात को वो दादा के पास सोया। सुबह डाइनिंग टेबल पर असमारा की जान में इशारा करके कह रहा था, मैंने ये वाली आंटी से नाश्ता करना है। असमारा ने उठकर उसे अपने पहलू में बिठा लिया, और रोशन आ रहा तरन हम निगाहों से देख कर रह गई। पोता तैमूर का खून उन्हें भी प्यारा था, मगर सर झुका लिया। गुजरते दिनों में असमारा की मसरूफियत में इजाफा हो गया। वैसे भी वो मसरूफ़ और हमा वक्त हरकत में रहने वाली लड़की थी। करीबी एकेडमी में उसने बतौर हैंडीक्राफ्ट टीचर जॉब कर ली। वकारुल हसन ने भी जाने क्या सोचा कर इजाज़त दे दी। रोशन आरा नाराज़ हुई कि इजाज़त क्यों दी? बहू हम पर भारी है क्या? नहीं रोशन आरा, मैंने बेटे की खुदर्जी की वजह से उसे इजाज़त दी है। जाने तैमूर क्या सोचे बैठा बैठा है। बहू के पाँव मजबूत हो जाए। जानती हो ना, औलाद अपनी मर्जी की मालिक होती है। हूँ। उनका लहजा कुछ सोचता हुआ था। वो तैमूर से सख्त खफा थी। उसने उनके लाज में भी ना रखी थी। एकेडमी से आकर वह जैन को वक़्त देती, असर की नमाज के बाद किचन और बाकी घर वालों की फरमाइशें, उनका ख्याल और ध्यान। सना से गपशप। सना की आजकल तबीयत ठीक ही नहीं थी, बड़े नाजुक मरहले से गुजर रही थी। तैमूर का फ़ोन आता, अम्मी से अबू से बात करता, जैन से बातें करता। उबैद साफ मना कर देता, मुझे बात नहीं करनी। जैन उस घर में आकर बहुत खुश और मुतमिन था। एक बार भी उसने माँ को याद नहीं किया था। शायद उसकी ब्रेन वॉशिंग करके भेजा गया था, या फिर वकारुल हसन के बाद असमारा की तवज्जो का मरकज़ था। उसे स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। पढ़ाना, होमवर्क कराने की जिम्मेदारी भी असमारा की थी। जैन से उसे बेगर्ज मोहब्बत थी। बच्चा था, और बच्चे से क्या कदरत रखना, और वो तो था ही इतना मासूम प्यारा, खुद ब खुद प्यार करवाता था। माँ से महरूम बाप दूर, खुद ब खुद ही करीब हो गई थी। आजकल नबीला की शादी की तैयारियां हो रही थी। फिर रोज़े शुरू हो जाते हैं। उन्हीं दिनों इत्तेफ़ाकन ऐसा हुआ कि तैमूर हसन बड़ा सा बैग थामे आ गया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई जब उसने इसे ये बताया कि उसका ट्रांसफ़र दोबारा यहाँ की ब्रांच में हो गया है। जैन बाबा को देखकर बेहद खुश हुआ। रोशन आरा सजदा शुक्र कर बजा ली। अब शायद तैमूर को कठोर दिल नरम हो जाए। सना की आजकल इतनी
مصروفیات تھیں کہ اس نے بھی اسمارا کو سمجھانا چھوڑ دیا تھا، جب سے اس نے اپنا نقطہ نظر واضح کر دیا تھا۔ زین کو صبح وین لینے آتی تھی، ساتھ ہی اسمارا بھی اسے وین میں بیٹھ کر اپنی اکیڈمی کے لیے نکل جاتی۔ ویسے واپسی پر زین کی وین میں ہی ہوتی، راستہ وہی تھا، اور پہلے ہی دن اسمارا کو تیار ہو کر جاتے دیکھ کر تیمور حیران ہوا۔ یہ کہاں گئی ہے؟ تم کون ہوتے ہو؟ برخوردار پوچھنے والے وقار الحسن نے پلٹ کر پوچھا۔ جی؟ وہ اس جواب پر گڑبڑا گیا۔ وہ تو تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تو تمہیں کیا؟ اس کے خرچے ہیں، خواہشات ہیں، جیتا جاگتا وجود ہے، ہنرمند لڑکی ہے، وہ جاب کر کے اپنا بوجھ اٹھا رہی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تیمور حیران رہ گیا۔ مگر تیمور، تمہیں اس کے بارے میں سوال کرنے کے حق نہیں جب تم نے اس کے حقوق تسلیم نہیں کیے۔ اسے دو ٹوک جواب پر تیمور شدید رہ گیا۔ مگر میں آپ کی پابندی سے پیسے بھیجتا رہا ہوں۔ ہاں، مگر وہ ہمارے لیے تھے، تمہاری بہن کے جہیز کے لیے تھے۔ تم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ کچھ پیسے اسے دے دینا۔ ان کا انداز خشک تھا، اب انہیں گھی ٹیڑھی انگلیوں سے نکالنا تھا۔ وہ تو تمہارے بچے کی گورننس بنی ہوئی ہے، اس کا خیال، دھیان، تربیت، تعلیم، ہوم ورک۔ اس نے اس چیز کے پیسے نہیں لیے۔ طاق کر کے ایک اور تیر پھینکا۔ ابو؟ وہ باپ کے انداز پر تھیر زدہ تھا۔ اس کے پہلے امی باز پر سختی کرتی تھیں، اسمارا کے وجود کا احساس دلاتی تھیں، ثنا بھابی تھیں جو اس پر توجہ دینے کے لیے کہتی تھیں۔ ابو نے کبھی نہیں کہا۔ اب مقام حیرت ہی تھا۔ دونوں خاموش تھے اور ابو بول رہے تھے۔ ابو، وہ اس گھر کی فرد ہے، برخوردار۔ ہر فرد کے گھر میں کچھ حقوق ہوتے ہیں، اہمیت ہوتی ہے۔ تم کس ناطے سے اسے فرد گردانتے ہو؟ ہر فرد کے کچھ حقوق و فرائض ہیں، تم نے اسے کیا حق دیا ہے؟ ابو، وہ ایک طرف سے اس کی ماں بھی تھی۔ وہ ایک طرف سے اس کی ماں بھی تو ہے۔ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بردباری سے اسے ٹوک دیا۔ جب وہ تمہاری بیوی نہیں بنی تو ماں کیسی؟ تیمور؟ تیمور کا سر جھک گیا۔ انسان کو اتنا خود غرض نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی دو اور لو کے اصول پر گامزن ہوتی ہے۔ اس گھر پہ اس کا احسان ہے، وہ اپنے حق سے محروم ہوتے ہوئے اس گھر کا آدھا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہے۔ ہم دو بوڑھے لوگوں کا خیال و دھیان، ہمارے پوتے کا احساس، اس گھر کا خیال و دھیان، مہمانداری بے غرض محبت نثار کرتی ہے۔ اور بغور تیمور کا جائزہ لیا، اور وہ جوان ہے، اپنے لیے کسی کا انتخاب کر لیتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تیمور انہیں دیکھتا رہ گیا۔ اب وقار الحسن اپنی کرسی کھسکا کر چنبیلی کی باڑ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ایسا کر سکتی ہے؟ کیا وہ ایسی ہے؟ تیمور، تم اسے کتنا جانتے ہو؟ وہ کیسی ہے؟ کیونکہ ہے دل زرنش کر رہا تھا تیمور۔ وہ ابو کی آواز پر چونک گیا۔ ہر انسان کو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا حق ہے۔ برخوردار جانے کیا جتانا چاہ رہے تھے، سوچیں اس کے اندر اترنے لگی۔ گزرتے دنوں میں بہت کچھ واضح ہو گیا۔ زین مکمل طور پر اسمارا کی ذمہ داری تھا۔ ابو صرف لاڈ اٹھاتے تھے، امی پیار کرتی تھی، نبیلہ جہیز کی پیکنگ میں مصروف تھی، اور زین صرف آنٹی کا کلمہ پڑھتا تھا۔ آنٹی یہ، آنٹی وہ، آنٹی اچھی، آنٹی بہت اچھی۔ اسمارا کا قیام نبیلہ کے کمرے میں تھا۔ اس نے اپنی چیزیں بھی منتقل کر لی تھی، اور تیمور ہر چیز نوٹ کر رہا تھا۔ اس اسمارا کی مصروفیت، اس کی ذمہ داری اور احساس۔ انہی دنوں ثنا نے ایک ننھے منھے پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مٹھائیاں بانٹی گئی۔ اسمارا گھر کے ساتھ ساتھ اسپتال میں بھی مصروف ہو گئی۔ اس کا سلیقہ نظر آ رہا تھا۔ کوئی لڑکی اتنی بے غرض، بے لوث ہو سکتی ہے؟ تیمور سوچتا۔ جبکہ نگار؟ ہاں، ہو سکتی ہے تیمور الحسن، اگر وہ نگار نہ ہو۔ نگار کے آئینے میں کسی کا پیکر مت تراشو۔ نگار سے تمہیں رنگین محبت ہوئی ہے، کچے رنگوں والی محبت، اور محبت تمہیں تھی اسے نہیں۔ جب اسے نہیں تھی تو اس گھر کے گوشوں سے محبت کیسے کرتی؟ اس کی محبت تو کچھ اور تھی۔ دل آئینہ دکھا رہا تھا۔ تمہیں اس کے چہرے سے محبت ہوئی تھی، اور محبت چہروں سے ماور ہے۔ اس پل تیمور کی ذات کے آئینے میں نگار کی محبت کا چہرہ دھندلا گیا، اور آہستہ آہستہ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ ایک اور چہرہ ذات کے آئینے میں ابھرا، محبت کا بے ریا بے غرض چہرہ، اور تیمور چونک گیا۔ ہاں، یہ حقیقت ہے۔ دل مسکرایا، اور اس چور لمحے پر تیمور خود بھی مسکرایا۔ ثنا اسپتال سے گھر آ گئی۔ پورا گھر آج کل اسمارا کی ذمہ داری تھا، اور وہ ذمہ داری احسن طریقے سے نبھا رہی تھی، بنا ماتھے پر شکن ڈالے۔ آج کل تو اس نے چھٹیاں لے رکھی تھیں، تبھی پھپھو نبیلہ کی تاریخ لینے آ گئی۔ عماد امریکہ سے آیا ہوا تھا۔ رمضان سے پہلے وہ یہ فریضہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ رمضان سے 15 دن پہلے کی تاریخ رکھی گئی، اور گھر کی چہل پہل میں اضافہ ہو گیا۔ اسمارا سے بات کرنے کا کوئی موقع نہیں مل رہا تھا۔ بیوی تھی اس کی، مگر جھجک مائل
اسمائل بے کرم تھی۔ پھر اس کی مصروفیات ابھی ابو کے کمرے میں تو ابھی نبیلہ کے ساتھ اور ابھی کچن میں، تو تیمور نے زین کو اعلیٰ کار بنایا۔ آنٹی آپ کو پاپا بلا رہے ہیں۔ زین کچن میں سر پر کھڑا تھا اور وہ یوں اچھلی تھی گویا بچھو نے ڈنگ مارا ہو۔ چلے نا، بازو تھام تھام لیا۔ کیوں؟ بس اسمارا ڈیئر، اب کیوں اور کیوں کر کے سوال مت کرو، محبت کے بادل برسنے کو ہیں۔ میں جو کچھ دنوں سے اس کارروائی اور نگاہیں نوٹ کر رہی ہوں، ثنا نے انکشاف کیا، جو بہت دیر سے کچن میں آئی تھی۔ جب وہ جھک رہا ہے تو تم بھی سمٹ جاؤ۔ میں یہ خوش فہمیاں نہیں پالتی ثنا۔ اب کیوں؟ چلے آنٹی، زین نے بازو کو کھینچا۔ تم چلو، میں آتی ہوں۔ نرمی سے بازو چھڑایا اور بابا سے کہہ کر آؤ کہ چائے بنا رہی ہے۔ سہولت سے ٹال دیا۔ زین بھاگ گیا۔ اسمارا، اتنا حق تو میرا بھی ہے نا؟ دھیرے سے مسکرا دی۔ ہمایوں، مہندی، شادی، ولیمہ، اور وہ بے انتہا مصروف تھی روشن آرا کے ساتھ۔ روشن آرا دل سے قدردان تھی، ثنا تو ننھے حمزہ میں مصروف رہی۔ سنو، ایک کپ کافی مل جائے گی؟ وہ کچن میں مصروف تھی جب بیک پر آواز سنی۔ سامنے کا کیبنٹ کھول کر دیکھا، جار خالی تھا۔ کافی نہیں ہے، دھیرے سے کہا۔ چلو ایک کپ چائے سہی، ساتھ کچھ کھانے کو۔ خوشی سے کچھ بسکٹ نمکو چپس ڈال کر خاموشی سے کچھ بسکٹ نمکو چپس ڈال کر اس کی جانب بڑھایا، اور پھر پین میں چائے کا پانی رکھا اور کچھ شیلف میں صاف کرنے لگی، جبکہ تیمور اس کا جائزہ دیتا رہا۔ ساتھ ساتھ اس ٹرے میں دودھ کے 2 گلاس رکھے، پانی رکھا، ساتھ ہی چائے مگ میں ڈال لی اور اس کے سامنے کاؤنٹر پر رکھی، اور ٹرے اٹھا لی امی ابو کے کمرے میں جانے کے لیے۔ تم نہیں پیو گی؟ اسمارا نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں رات کو چائے نہیں پیتی۔ وہ دھیرے سے باہر نکل گئی۔ تیمور ادھر ہی بیٹھا سوچتا رہ گیا۔ اگلے دن اس نے اکیڈمی جوائن کر لی۔ ابو اسے جاب کے لیے منع کریں، خرچہ میں دوں گا، تیمور ابو سے کہہ رہا تھا۔ صاحبزادے، دینا ہے تو دو، منع کرنا ہے تو کرو، اپنا حق استعمال کرو، میرے شانے پر بندوق رکھ کر مت چلاؤ۔ تیمور سر جھکا کر شرمندہ ہوا۔ ایک بچے کے باپ ہو، بیوی کے حقوق کا پتہ ہے؟ فرائض کا بھی؟ جی بھر کر شرمندہ کیا۔ ہر دفعہ باپ کے شانے پر رکھ کر بندوق چلانا بھول جاؤ اور زین کے لیے ایک جگہ خالی کرو۔ وہ اکیڈمی جانے کے لیے نکل رہی تھی کہ تیمور نے راستہ روک لیا۔ تم جاب نہیں کرو گی؟ اس کے چہرے پر نگاہ کی۔ کیوں؟ بے ساختہ سر اٹھایا۔ میں ہوں نا تمہارے اخراجات اٹھانے کے لیے بے اختیار کا اسمارا ساکت سی ہوئی۔ مجھے اخراجات کی فکر نہیں ہے، ابو کافی ہیں اٹھانے کے لیے۔ یہ میری مصروفیت، میرا کام، میرا شوق ہے، خشک سے لہجے میں کہا۔ ایک نگاہ اس پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ اتنی توجہ، خیال اور دھیان، خیریت تو ہے تیمور الحسن؟ سوچو۔ میں نے دامن پکڑا اور تیمور جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے جاتا دیکھتا رہا، اعتماد سے، بردباری سے، اور پھر سر کھجاتا ہوا واپس اندر آ گیا۔ لان میں ثنا کھڑی ہنس رہی تھی۔ کیا ہوا؟ مزید خجل ہوا۔ کچھ نہیں، اگر کہو تو کچھ مدد کروں؟ کیسی مدد؟ وہ چونکا۔ یہ تو تمہیں معلوم ہوگا کہ کیسی مدد درکار ہے۔ نہیں، وہ اندر کی جانب بڑھ گیا، یعنی ذو معنی انداز میں سوچا، تلوں میں اس سے تیل نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ مبارک ہو۔ رات کو ثنا اسمارا کے کمرے میں آ گئی۔ کس بات کی؟ عارفانہ انداز میں اسے دیکھا۔ یہ بھی میں ہی بتاؤں؟ وہ ہنسی، برخوردار لائن پر آ گئے ہیں۔ اچھا، وہ ایزل سیٹ کر رہی تھی کسی نئی آئیڈیا پر کام کرنے کے لیے۔ تمہیں خوشی نہیں ہو رہی ہے، مگر ملال زیادہ ہے۔ اب کیوں؟ میں نے کہا تھا نا، باہمی قربت محبت کو جنم دیتی ہے۔ تبھی زین اندر آ گیا۔ آنٹی، پاپا کہہ رہے ہیں کہ میں ایک کپ چائے سر میں درد ہو رہا ہے۔ ثنا کی ہنسی میں اضافہ ہو گیا۔ پیغام رساں، پاپا سے کہنا زغرا چلی گئی ہے، اب صبح چائے بنے گی۔ زین الٹے قدموں لوٹ گیا۔ ہائے، تو تم بنا دیتی بیچارے کو۔ کیوں؟ یہ ابو کا حکم نہیں تھا، اور ہر ایرے گھیرے کے لیے میں کام نہیں کرتی۔ اس کا لہجہ سرسری سا تھا۔ اتنا تو میرا حق ہے نا کہ اسے نظر انداز کروں، جس نے مجھے درخور اتنا نہیں جانا۔ ویسے اس دفعہ تیمور بہت بدل گیا ہے۔ اچھا، تمہیں زیادہ معلوم ہوگا۔ حمزہ سو گیا کیا؟ نہیں، پاپا سے لاڈ اٹھوا رہا ہے۔ سنو، شرارت سے اس کی جانب جھکی۔ کان ضرور کھینچو، مگر اتنے نہیں کہ بندہ خوار ہو جائے۔ یہ تم کہہ رہی ہو جو مجھے سمجھاتی تھی؟ تحقیر سے دیکھا۔ ہاں، اس لیے کہ صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹ آئے اور معافی تلافی کے راستے سے گزرنا چاہتا ہے، اور تم نے بھی بہت دکھ اٹھا لیے۔ زندگی کی خوشیاں پر تمہارا بھی حق ہے نا، سہانہ انداز میں سمجھایا۔ اب سر کھجائے برش کلر پلیٹ میں پھیرتی رہی۔
ثنا ثنا کدھر ہو؟ حمزہ رو رہا ہے۔ باہر سے عبید کی آواز آئی تو ثنا باہر بھاگی۔ کمرے میں سناٹا پھیل گیا۔ دھیرے سے کلر پلیٹ سائڈ پر رکھی اور وہ درچے میں آ کھڑی ہوئی۔ باہر فضا میں ہلکی ہلکی خنکی صدیوں کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ آخری دنوں کا چاند ہو سفر تھا۔ اب کیوں تیمور؟ اب کیوں؟ میں تو اب بھی وہی ہوں۔ جذبے بدلے ہیں نہ رشتے۔ وہ زودرنج ہونے لگی۔ آج کتنے عرصے بعد آنسو پلکوں پر آ ٹھہرے۔ تیمور کا اسے گاہے بگاہے مخاطب کرنا، بات کرنے کے بہانے ڈھونڈنا، زین کو بار بار بھیجنا اس پر واضح تھا، مگر سو دوزیاں کا حساب دیے بغیر وہ کس طرح سے اپنی بے تقریر کو بھلا دے، اپنے بے الفت دنوں کو بھول جائے۔ اس کا قصور، اس کا جرم نہیں۔ نہیں تیمور الحسن، یوں نہیں۔ میں پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں مگر جھکنے کو نہیں۔ پہلے مجھے حساب دینا ہوگا۔ پلکوں کی نمی اور رخسار کے آنسوں کو اگلی کے پوروں سے وہ صاف کیا۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ اس نے خود کو اور دور کر لیا، مصروفیت بڑھا لی، ثنا کی ذمہ داریوں کو بھی سنبھال لیا۔ رات گئے وہ روشن آرا کی ٹانگیں دباتے ہوئے نہ تھکتی اور وہ اسے دعائیں دیتی۔ تیمور حق رکھتا تھا مگر جھجک مانا تھی۔ اب یوں ایک دم سے جا کر اس کا ہاتھ نہیں تھام سکتا تھا۔ عورت کے بارے میں اس کے نظریات و خیالات بدل گئے تھے۔ ہر عورت کا اپنا الگ مقام، حیثیت اور کردار ہے۔ ہم کسی کو دوسروں کی روشنی میں نہیں دیکھ سکتے۔ اسمارا اس کے دل میں اتر گئی تھی اپنی اعلیٰ صفات اور بلند کردار کی وجہ سے۔ انہی دنوں سے رمضان شروع ہو گئے۔ رمضانوں کی مصروفیات الگ ہی ہوتی تھی۔ سحری پھر افطاری، گھر کے دوسرے کام، عبادت، ریاضت اور پیشانی پر شکن ڈالے بغیر جس طرح سے وہ کام کرتی، دل میں اس قدر منزلت میں اضافہ ہوا تھا۔ زین تمہاری آنٹی تھکتی نہیں ہے؟ زومانی انداز میں پوچھتا۔ کچن میں وہ ہی ہوتی۔ میری آنٹی کبھی نہیں تھکتی جناب، وہ آئرن لیڈی ہیں، فخر سے کہتا۔ اچھا، اسے نظروں کے حصار میں لے لیا۔ وہ کچھ خائف سی ہو گئی۔ زین دادوں سے پوچھ کر آؤ، دوا لے لی جی۔ وہ بھاگا۔ تیمور اٹھ کر کچن میں آ گیا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کہیے۔ عشاء کی نماز کے لیے وہ تیار تھی۔ کمرے میں آنا، چائے لے کر۔ سبھی چہرے کو دیکھا، ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے، جو کہنا ہے کہہ دیں۔ یہاں سرعام سب کے سامنے؟ زومانی انداز میں ہنسا اور وہ لمحہ بھر پزل سی ہو گئی۔ ہاں، کیا مذائقہ ہے؟ وہ کچن کا آخری کام سمیٹ کر باہر نکلنے لگی۔ دروازے میں تیمور ایستہ تھا، سینے پر ہاتھ باندھے اسے بغور دیکھا۔ 2 قدم چل کر مقابل آیا۔ مجھے اپنے سابقہ سلوک کی معافی مانگنی ہے، بتاؤ کیا کروں؟ ایک دم سے کہہ دیا اور اسمارا کا ساکت ہو گئی۔ بلا شبہ میں غلط تھا جو تمہاری قدر نہ کر سکا۔ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس نے رخ پھیر لیا۔ یہ میری بات کا جواب نہیں ہے۔ اسے شانے سے پکڑ کر سامنے کیا۔ اپنا اتنا استحقاق بھر انداز، یہ لہجہ، یہ نگاہیں اور وہ سر تاب بدلا ہوا تھا۔ آنٹی، دادا بلا رہے ہیں۔ زین رحمت بن کر آیا۔ وہ عجلت بھرے انداز میں نکلنے لگی کہ تیمور نے حق دارانہ انداز میں ہاتھ تھام لیا۔ اسمارا، میں واقعی شرمندہ ہوں اور تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ ابو بلا رہے ہیں۔ نگاہیں چرائیں اور میں قریب ہوا۔ سن لو گی؟ دھیرے سے ہاتھ چھڑایا اور جانے لگی۔ میں باہر لان میں بیٹھا ہوں۔ وہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ اس کا دل ایک نئی لیک پر دھڑکنے لگا۔ معافی تلافی ہی تو محبت کی راہیں ہموار کرتی ہے۔ اب جب وہ اقرار کر رہا ہے تو آنا کا پرچم لہرانا فضول تھا۔ ابو کو دوا کھلا کر وہ باہر لان میں آ گئی۔ سبز مخمل گھاس پر نیم دراز اس کا منتظر تھا۔ لمحہ بھر کو جھجکی اور آہٹ پر وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ آؤ، امید نہیں تھی تمہارے آنے کی۔ نماز پڑھ لی؟ نہیں۔ دھیرے سے بیٹھ گئی۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈک نے اپنے حساب میں لے لیا۔ کتنے لمحے خاموشی سے گزرے۔ اسمارا، میرے بارے میں ہو سکتا ہے تم نے کچھ اندازہ لگایا ہو، وہ غلط ہو، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے میرا اندازہ تمام لڑکیوں کے بارے میں غلط نکلا۔ میں ٹھوکر کھایا ہوا تھا اور اسی تناظر میں تمام چہرے دیکھتا رہا، ریاکار، خود غرض، کینہ صفت اور خود پسند۔ تیمور نے دھیرے سے کہنا شروع کیا۔ انسان ایک بار دھوکہ کھا لے تو عرصہ تک اس کے حصار سے نہیں نکلتا۔ جب تک خود سے نکلنا نہ چاہے تو بس میرے ساتھ یہی مسئلہ تھا۔ اب ایک لڑکی کی اچھی عادات، مضبوط کردار، مثبت سوچ اور بے ریا محبت سلوک اور رویے نے مجھے بدل دیا ہے۔ میں اس لڑکی کے برابر کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے تمام خدشے وہم میں مٹا کر خود کو اس پر واضح کر دیا۔ تو پیچھے کیا رہ جاتا تھا؟ وہ دھیرے دھیرے گھاس نوچتی رہی، جب کہے بنا ہی معافی مانگ رہا تھا۔ اس گھر کو تم نے محبت دی، میں نے کسی صلہ و ستائش
خواہش کے لیے تو اس گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھا، میرے بیٹے کو محبت سے سمیٹا۔ بچے تو پھول ہوتے ہیں، اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ پھر میرا قصور معافی مانگ لی تو قصور کہاں رہا؟ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ وہ 1.5 سال کی اذیت، دکھ، تکلیف، رنج اور آنسو بھول گئی، اور شاید خوشیوں کے دروام کرنے کے لیے بھولنا ہی اولین شرط ہے۔ شکریہ اس عزت افزائی کا۔ دھیرے سے قریب جھکا۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، جھجک کر پیچھے ہٹی۔ اس کے بعد زومانی لہجہ، اس کے بعد میں سوؤں گی۔ نماز کے بعد تراویح، پھر تسبیح، تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ صبح سحری کے لیے بھی اٹھنا ہوتا ہے۔ اوکے، دھیرے سے ہاتھ دبا کر چھوڑ دیا، اور وہ فوراً اٹھ گئی۔ ذرا سی تاخیر نماز قضا کروا دیتی، اور آج کی نماز وہ قضا نہیں کرنا چاہتی، صدرہ شکر اس پر واجب تھا۔ آخری دنوں کے روزے بڑے سہل اور سہولت سے گزرے تھے، ان میں خود بخود محبت کا رنگ شامل ہو گیا تھا، تاہم ابھی تک اس نے کمرے میں قدم نہیں رکھا تھا۔ گریس وہی تھا، دونوں کے دل کی دنیا بدل گئی تھی۔ رمضان کا احترام مانا تھا، اور تجدید وفا کے لیے عید سے بہتر دن کوئی اور نہیں تھا۔ چلو تمہیں شاپنگ کروا دوں، آج چاند رات بھی ہے۔ وہ صبح کے لیے شیر خورمہ، سوئیاں، چاٹ، دہی بڑے تیار کرنے کے بعد قورمہ مسالہ کو دم دے رہی تھی کہ تیمور آ گیا۔ مگر آج نہیں۔ ہاتھ پکڑ کر باہر لے آیا۔ اسی پل ثنا اور عبید شاپنگ کر کے گھر میں داخل ہوئے۔ بھابھی ذرا کچن دیکھیے گا، میں آ رہا ہوں ابھی، اجرت میں کہتا اسے لیے باہر نکلا، اور مسکراتی ثنا اسے وش کرتی باہر جاتے دیکھتی رہی۔ آج چوڑیاں، مہندی، جویلری، کپڑے سب لینا، اور صبح عید نقص سے تیار ہونا۔ الگ بدلے لہجے میں کہا، مگر آپ کو تو چوڑیاں پسند نہیں؟ دھیرے سے مسکرائی۔ انسان جب دوسروں کی انہاد میں زندگی کے چہرہ دیکھتا ہے تو کچھ اچھا نہیں لگتا، لیکن اب میں حقیقت شناس بھی ہوں اور سمجھدار بھی ہو گیا ہوں، اس لیے اپنی زندگی کا چہرہ بدل دینا چاہتا ہوں۔ ایک عرصہ ہوا بھٹکے ہوئے مجھے، سنجیدگی سے کہا، تم خوش ہو نا؟ دھیرے سے جھکا۔ کس بات پر؟ تجاہل اور عارفانہ انداز اختیار کیا۔ یہ بھی بتانا پڑے گا۔ وہ ہنس دیا۔ ظاہر ہے وہ مسکراہٹ گہری ہوئی، نسلیں چرا لی، اور تیمور کے سنار ہونے کے لیے یہ انداز ہی کافی تھا۔ اور یہ چاند رات چاؤ کار بن گئی۔ تیمور نے ہار سنگھار کی ہر چیز خود سے خریدی تو اسمارا نے زین کے لیے من پسند لباس خریدے۔ اس کی اہمیت اور بڑھ گئی۔ رات گئے چاند رات کے ایسے حسن سے لطف اٹھاتے یہ لوگ واپس آئے تو اسمارا کو ثنا نے لاؤنج میں بھیج لیا۔ آج ہی تو تمہارے ہاتھوں میں مہندی کا رنگ چڑھے گا۔ سرگوشی کی۔ پیا کی مہندی۔ اسمارا بلش ہو گئی۔ زندگی کے رنگ ایک دم سے خوبصورت ہو گئے تھے۔ اتنے سارے کام ہیں ابھی، بس ہوا کام، شام کو چھوڑو، اس دن کی اہمیت کا اندازہ کرو۔ ثنا نے 3 گھنٹوں کی محنت سے اس کے ہاتھوں، پیروں اور بازوں میں خوبصورت مہندی لگائی، ساتھ ساتھ ڈھیر ساری باتیں، ہلکا ہلکا میوزک، امی ابو کی آوازوں نے عید کے رنگ کو دوبالا کر دیا۔ صبح جب نماز کے لیے چلے گئے تو اسمارا اور ثنا نے مل کر ٹیبل سجائی۔ ثنا خود کو تو عجلت میں تیار ہوئی، اسمارا کو دل سے تیار کیا، اور اورنج اور گرین اسٹائلش ایمبرائڈری والا سوٹ، ہاتھوں میں بڑی جھمکوں والی چوڑیاں، میچنگ جویلری، اور پھر بھرپور خوبصورت میک اپ۔ روشن آرا نے اس کا دلہن بھرا انداز دیکھ پہلے چونکی اور پھر بے اختیار پیار کیا۔ سدا سہاگن رہو۔ اسی پل سب مرد نماز پڑھ کر آ گئے۔ واہ بھائی، یہ آپ ہی ہیں نا؟ احسن نے اسمارا کو دیکھ کر چھیڑا۔ پیچھے ہی تیمور تھا۔ نئے رنگوں سے دیکھتا وہ چھم گئی۔ اتنے نقص سے 16 سنگھار کر کے تیار پہلی بار ہوئی تھی، خود سے شرم آ رہی تھی۔ آنٹی تو دلہن لگ رہی ہیں۔ زین بھی ایک تھا، وہ سب کو سوئیاں سرو کرنے لگی۔ ابو نے عبید بھائی نے عیدی دی، سب سے زیادہ عیدی اسمارا کو ملی۔ میری عیدی؟ تیمور کو سوئیاں دیتے ہوئے مسکرائی۔ اور میری عیدی؟ رنگ بھری مسکراہٹ سے دیکھا۔ ابو نے دی تو ہے، شوق ہوئی۔ اور تم کب دو گی؟ شریر ہوا۔ یہ سوئیاں کھا لیں، شرارت سے کہتی پلٹی، اور بہت عرصے بعد ایک خوشگوار عید نے انہیں اپنے حساب میں لیا تھا۔ چائے ٹرے میں لے آنا۔ جب وہ کچن سمیٹ رہی تھی تو تیمور نے کچن میں آ کر کہا، بے اختیار پلٹی۔
ابھی شرارت سے اس کے عویسے کو چھوا اور پلٹ گیا، اور جب چائے لے کر روز کی مانند جھجکتی شرماتی اور وہ اپنے بیڈ روم میں داخل ہوئی تو مبہوت رہ گئی۔ چار چار گلاب، چنبیلی، موتیوں کے بکے رکھے تھے، پھول پتیاں ہر سو بکھری ہوئی تھی۔ یہ چائے سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس نے اطراف میں نظر کی۔ جی جناب، تیمور قریب آ گیا۔ رات سے آپ جناب کے منتظر ہیں، یہ گلاب رنگ کلیاں استقبال کے لیے، مگر کچھ کہنا چاہے۔ عید کی صبح تو مبارک ہو۔ تیمور نے کچھ اور کہنے کا موقع نہیں دیا۔ کیا عیدی لوگی؟ دھیرے سے سر اونچا کیا۔ آپ کا اعتبار محبت سلامت سے پلٹ آیا ہے۔ اس سے بڑھ کر عیدی کیا ہوگی میرے لیے؟ گلابی آنکھوں سے دیکھا۔ تم ہی تو ہو اعتبار محبت سے تم ہی تو ہو اعتبار محبت سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ عید مبارک۔ تمہارے یقین بھرے اعتماد نے میرے اعتبار محبت کو واپس لوٹایا۔ تمہارا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ سچ تو یہ ہے، حق ادا نہیں کر سکتا۔ بے غرض و بے لوث چاہت کا تیمور دھیرے دھیرے اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا۔ شکریہ، شکریہ اے میری روح جبیں۔ وہ اور پھر دھیرے سے پیشانی چوم لی۔ تو یہ تھا آج کے ناول کا سیکنڈ پارٹ کا اینڈ، جس کا نام تھا اعتبار محبت۔ کیسا لگا آپ سب کو یہ ناول؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا، اور جس نے ابھی تک میرا چینل لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب میرا چینل، آلسو پریس بیل آئیکن۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔